नाज़रीन, गजा के साथ साथ इस वक्त वेस्ट बैंक से भी भरपूर लड़ाई की खबरें आ रही हैं और यूँ समझ लीजिए कि गजा के साथ वेस्ट बैंक पर कब्जे का जो प्लान है वो इसराइल की जानिब से लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ साथ बशार अल असद नाज़रीन इस वक्त ईरान पहुँच गए हैं। बड़ी अहम तरीन मुलाकात इस वक्त वहाँ पर जारी है। चाइना की जानिब से एक बड़ी मदद भेजी गई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। बॉलीवुड के बड़े स्टार्स जो हैं वो इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े हो गए। इंडिया की जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो गई हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त जंग में ताज़ा तरीन ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है, मामलात क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, खबर यह है कि वेस्ट बैंक में एक प्रॉपर ऑर्डर कर दिया गया है कि वो किस तरह से उस पर कब्जा कर लें। ठीक है, ये प्लान तो यानी पुराना है ना, वो हमेशा से ही ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते थे, लेकिन अब चूंकि गजा में मामलात इस लेवल के ऊपर जा चुके हैं तो साथ ही अब वो चाहते हैं कि वेस्ट बैंक में भी एक बड़ी लड़ाई जो है वो छेड़ दें। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा शाम के जो सदर बशार अल असद वो पहुंचे हैं ईरान, वो आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। नाज़रीन, बशार अल असद ताज़ियत करने के लिए इस वक्त तेहरान पहुंच गए और ये सिर्फ ताज़ियत नहीं है, मामलात इससे भी ज़्यादा हैं। इब्राहिम रईसी की शहादत पर शाम से बड़े हाई लेवल के डेलीगेशन जो हैं वो ताज़ियत के लिए शरीक हुए थे, लेकिन बशार अल असद ड्यू टू द सिक्योरिटी रीज़न वो शरीक नहीं हो सके थे। लेकिन उन्होंने फ़ोन कॉल में कहा था कि मैं बाद में विज़िट करूंगा और आज वो विज़िट पर पहुंच गए हैं वहाँ पर तेहरान और सुप्रीम लीडर से उनकी मुलाकात हुई है। ठीक है, असल में उनका खुद जाने का मकसद एक ये है कि आगे पॉलिसी क्या होगी, आगे तेहरान किस तरह से मामलात को लेकर चलेगा, ठीक है, टुवर्ड सीरिया, टुवर्ड फ़लस्तीन उनकी क्या पॉलिसी होगी, वो बैठ के आमने सामने बात होना ज़रूरी है। क्योंकि देखें ना कि जब जनाजा हो रहा था तब ये बैठ कर बात ये नहीं हो सकती थी, तो आज डिले करके जाने का मकसद भी बुनियादी तौर पर एक ये ज़रूरी था और सिक्योरिटी रीज़न भी थी। तो ज़रा खबर देखिए, सीरियन प्रेसिडेंट बशार अल असद विजिट तेहरान एट द हेड ऑफ द high level delegation to offer his condolences to the martyrdom of the President Raisi and his companions. Bashar al-Assad कह रहे हैं resistance is Syria's distinctive identity and this important characteristic must be preserved. मुलाकात के दौरान क्या बात सामने आ रही है, अभी अलामिया तो आएगा, लेकिन एक बुनियादी बात क्या सामने आ रही है, वो कह रहे हैं जो रेजिस्टेंस है ये शाम की सबसे एक डिस्टिंक्टिव यानी सबसे जुदागाना एक उसकी सलाहियत है और ये जो रेजिस्टेंस है इसको प्रिजर्व रहना चाहिए, इसको जो है ना इन जो वक्त की बेरहम लहरें हैं इनमें बह नहीं जाना चाहिए। जो शहादत के ऊपर भी उनका जो स्टेटमेंट सामने आया था कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा मदद याद रखेगी अमीर अब्दुल्ला की और इब्राहिम रईसी की, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईरान की जो हेल्प है वो उसी तरह से जारी रहेगी। तो आज मुलाकात में जो चीज़ सामने आ रही है कि मज़ाहमत तो हमारी जुदागाना सलाहियत है, इसको प्रिजर्व हमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अहम तरीन बात है। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, देखते हैं कि आगे क्या चीज़ सामने आती है। इससे नाज़रीन आगे चलें तो सबसे पहले जो बॉलीवुड स्टार्स खड़े हुए हैं जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल और गैर मामूली चीज़ है, वो पहले मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाज़रीन, दुनिया में हैरान कुन तब्दीलियाँ आ रही हैं, यानी वो रीजन, वो इलाके, वो मुल्क, वो तबके जिनका फ़लस्तीन के साथ कोई बरह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, वो भी इस वक्त फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं और इस स्टैंड लेने में उनका नुकसान भी हो सकता है। यानी अगर मगरिब के आर्टिस्ट खड़े हो रहे हैं, जैसे एंजेलिना जोली ने बड़ा स्ट्रॉन्ग इस वक्त आवाज़ उठाई है, तो आप अगर खड़े हो रहे हैं तो आपका करियर भी दांव पर लग सकता है। ठीक है, तो इसकी कीमत भी आपको चुकाना पड़ सकती है। इस तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए ये दुनिया के लोग खड़े हो रहे हैं और गैर मामूली तौर पर यानी बॉलीवुड के स्टार्स खड़े हो गए। ये वो चीज़ है जिसको इमाम खामनाई ने कहा है कि हिस्ट्री टर्न्स पेजेस, हिस्ट्री जो है वो बदल रही है मगरिब में, ईस्ट में। ठीक है, वो लोग, वो तबके, वो मुल्क फ़लस्तीन के साथ खड़े हो रहे हैं जो बिल्कुल एक्सपेक्टेड ही नहीं थे। इस वक्त नाज़रीन क्या हो रहा है कि जब से रफ़ा में ये एक्सपेंशन शुरू हुई है, ख़ासकर जब उन्होंने टेंट पर हमला किया और 100 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया, 100 से ज़्यादा, तब से ये ट्रेंड चलना शुरू हुआ है दुनिया में, ऑल आइज़ ऑन रफ़ा।
یہ دنیا کا اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے. اور اگر ہم انسٹاگرام کی تاریخ دیکھیں تو انسٹاگرام کی پوری ہسٹری کے اندر یہ سب سے پاپولر ٹرینڈ بن گیا ہے, جو تھوڑے ہی عرصے میں 40 ملین پوسٹ صرف انسٹاگرام کے اوپر ہو گئی ہیں. 40 ملین پوسٹ, اتنا عوامی دباؤ ہے, اس طرح سے مطلب لوگ نکلے ہوئے, جو میں کہتا ہوں نا کہ انسانوں کو بچانے کے لیے انسان نکل آئے. بیسیکلی یہ وہ والی چیز ہے کہ حکومتیں بے بس ہو چکے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی بے بس, وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہے. آپ کی ڈپلومیسی ٹوٹلی فیل ہو چکی ہے, اس نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا. تو اب لوگ اس بات کو, اس درد, اس تکلیف, ٹھیک ہے, اس جبر اور بربریت کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. اس لیے ہر بندہ اپنی کیپیسٹی میں جتنا وہ کر سکتا ہے وہ اس وقت کر رہا ہے. تو جو بالی ووڈ سیلیبریٹیز ہیں انہوں نے ناظرین انسٹاگرام کے اوپر اپنی سٹوریز شیئر کی ہیں, اور انہوں نے اسی ٹرینڈ کو آل آئیز آن رافع یہ جو ہے وہاں پر شیئر کیا ہے. ان میں بہت سارے نام ہیں, جیسے ورن دھون ہیں, سونم کپور ہیں, نورا فتیحی ہیں, دیوانی بنشالی ہیں, دیا مرزا ہیں, الیانا ڈی کروز ہیں, ملائکہ اروڑا ہیں, ثانیہ مرزا ہیں. یہ کچھ نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, لسٹ اس سے بھی زیادہ ہے اور ابھی لوگ مزید شیئر کر رہے ہیں. اب دیکھیں, سب سے پہلے روہت شرما کی جو وائف ہیں انہوں نے یہ شیئر کیا, گو کہ ان کو بعد میں یہ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا, لیکن انہوں نے ڈیلیٹ کیا کیا, وہ سمبولک بن گیا, مطلب وہاں پر ایک پورا وہ شروع ہو گیا, اور اب یہ ایک کے بعد ایک سٹار جو ہے وہ اس کو شیئر کر رہا ہے, اور یہ تحریک وہاں پر جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو نہ بالی ووڈ کا کوئی فلسطین سے تعلق ہے, ٹھیک ہے, نہ بالی ووڈ سٹارز کبھی فلسطین گئے ہیں. دیکھیں وہ دبئی جاتے ہیں, وہ باقی ملکوں میں جاتے ہیں, وہاں پر ان کی فلمیں لگتی ہیں, تو نہ تو بالی ووڈ کی فلمیں فلسطین میں دیکھی جاتی ہیں, نہ وہاں پر ان کے کچھ سنیماز ہیں, نہ یہ وہاں پر وزٹ کرتے ہیں, نہ کوئی ہسٹوریکل تعلق ہے. لیکن ایک انسانیت کی لڑائی ہے, تو انسانیت کی اس لڑائی میں یہ بالی ووڈ سٹارز سامنے آ گئے ہیں. جیسے نتن یاہو نے جو بات کی, ویسے اس نے بات صحیح کی, اس نے کہا دس از دا فائٹ بٹوین باربیرینزم اینڈ ہیومینٹی. تو فرق صرف یہ ہے کہ دیکھ لیں آج ہیومینٹی کس سائڈ کے اوپر کھڑی ہے, اور باربیرینزم دنیا میں اکیلا رہ گیا, ہیومینٹی دوسری سائڈ پر کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ وہ ثبوت ہے ناظرین, یہ وہ ثبوت ہیں کہ ساری چیزوں کو سائڈ پر رکھیں اور انسانوں کا رجحان دیکھیں. دنیا کے انسان وہ کس سائڈ کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں. جب دنیا کے 7 ارب انسان مطلب فلسطین والے سائڈ پہ, ہسٹری کی رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہو رہے ہیں, تو آپ کیسے فلسطین کو ختم کریں گے, مجھے بتائیے. لوگ آلریڈی صدمے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کو فلسطین کو کیسے ختم کرنے دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جو ان حکومتوں کے سارے پلانز کو بہا لے کر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو جبر ہے اسرائیل کا, اس کے سامنے یہ عوام اور دنیا کے انفلوئنشل لوگ وہ اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بالی ووڈ کے حوالے سے غیر معمولی چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ذرا آ جاتے ہیں ویسٹ بینک کے اوپر. ناظرین اس وقت پیرالل لڑائی, غزہ کے پیرالل لڑائی جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر شروع ہو گئی ہے. سب سے پہلے میں سموترک کا جو اسرائیلی فائنانس منسٹر ہے اس کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گا کہ میں دراصل کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسرائیلی فائنانس منسٹر, if terrorism continues we will turn تلکرام into ruins like the Gaza Strip. ہم غزہ سٹرپ کی طرح تلکرام کو بھی اور باقی یعنی ویسٹ بینک کے جو ایریاز ہیں ان کو ویسا ہی بنا دیں گے, جیسے ہم نے غزہ کو ملیا میٹ کر دیا ہے, ٹھیک ہے, ویسا ہی ہم ان علاقوں کو کرنے جا رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے ٹیررزم کیا ہے. ٹیررزم یہ ہے کہ ویسٹ بینک کی گلیوں میں گھومتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو اسرائیلی سنائپر سر پہ گولیاں مار کے شہید کر دیتے ہیں. 7 6 سال 5 سال کے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, مطلب غیر قانونی طور پر ان کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیررزم ہے. تو یہ مزاحمت تو وہاں سے ختم ہونے والی نہیں ہے. تو واضح اشارہ ہے کہ وہ اب ویسٹ بینک کی طرف پلٹ رہے ہیں. جیسا کہ دیکھیں نا کہ جو فلسطینی صدر ہیں پچھلے دنوں انہوں نے ایک بات کی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ غزہ پر قبضے کے بعد یہ ویسٹ بینک کی طرف آئیں گے, لیکن اب سچویشن تبدیل ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ وہ غزہ کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں مکمل. بھائی وہ 10 مہینے, سال, 2 سال, 4 سال غزہ پہ لگائیں, پھر جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اوپر لگائیں, تو اتنا ٹائم تو نہیں ہو, ٹائم تو آلریڈی ان کے پاس ختم ہو چکا ہے. تو ان کی یہ اسٹریٹجی یہ بدلی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ دونوں کام جو ہیں وہ شروع کریں. اب ذرا ایک اور خبر اسی حوالے سے دیکھیے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے The army announces the distribution of more weapons to the settlers in the West Bank. اب اسرائیل میں ہر جو شہری ہے وہ ملٹری ٹریننگ حاصل کرتا ہے. تو اسرائیل کے ہر شہری کو آپ وہ کہہ سکتے ہیں ملٹری پرسن کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو سیٹلرز ہیں یہ تو خاص کر مطلب
ان کو تو مطلب چھوڑ دیں، ان کو تو سائیڈ پہ رکھیں، جتنے یہ ظالم اور انتہا پسند ہیں اور پورا مطلب یہ ہر طرح کا اسلحہ چلانا جانتے ہیں، اور دیکھیں وہ رہ قبضے والی جگہ پہ رہیں، تو یہ سیٹلرز بالکل ایک مختلف مخلوق ان کو آپ سمجھے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو مزید ویپن دیے جا رہے ہیں، تو کیوں ویپن دیے جا رہے ہیں؟ ان کو کیوں ویپن دیے جا رہے ہیں؟ تو اس بات کو سمجھیے، تو یہ بالکل واضح اس وقت صورتحال ہے کہ اب اگلی خبر اس کا ایک اور ثبوت دیکھیے، یونروا کو اسرائیل نے کہہ دیا ہے کہ وہ یہاں سے ختم ہو اور نکلے یہاں سے۔ اسرائیل asked یونروا to evacuate its headquarters in Jerusalem within 30 days۔ یونروا کو وہ وہاں سے نکال رہے ہیں۔ یونروا کو کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اب یہ یونائٹڈ نیشن کی مطلب اس کی باڈی ہے، یونائٹڈ نیشن کے یہ انڈر ہے، اب یہ فلسطینیوں کے لیے قائم کردہ ایک ادارہ ہے۔ یونروا کو ناظرین وہ اس لیے نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ واحد ادارہ ہے، یہ 1949 میں قائم ہوا تھا، یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کے پاس سارا فلسطینیوں کا ریکارڈ ہے، جو ریفیوجیز بن گئے ہیں، جو جارڈن میں ہیں، مصر میں ہیں، لیبنان میں ہیں، شام میں ہیں، ٹھیک ہے، ان ساروں کا ریکارڈ یونروا کے پاس ہے۔ تو اگر یونروا ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہوگا، تو کیا کسی دوسرے ادارے کے ریکارڈ کو اسرائیل مانے گا؟ اسرائیل تو کہے گا کہ بھائی یہ جو مطلب وہ جو فلسطینیوں کا واپس آنا ہے وہ مکمل طور پر ان کی کیلکولیشن کے مطابق ختم ہو جائے گا۔ وہ مطلب اب دیکھیں نا کہ لوگ رہ رہے ہیں جارڈن میں، تو اسرائیل کہے گا یہ جارڈن کے شہری ہیں، یہ فلسطینی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ لیبنان کے شہری ہیں، یہ فلسطینی نہیں ہے، تو ہم ان کو واپس کیوں آنے دیں؟ تو جو آفیشل آپ کا ادارہ ہے اس کو وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو سمجھیے کہ وہ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس مارکے کو فیصلہ کن مارکہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل اپنا سارا زور، اپنی انٹرنیشنل پاور، صدیوں کی کمائی گئی دولت، اس کی لابی جو اس نے صدیوں بنا کر جو ہے وہ مطلب کی ہے ویسٹ کے اندر، امریکہ کے اندر، وہ ساری کی ساری وہ بروئے کار لا رہا ہے اپنے اس زائنسٹ ڈریم کو پورا کرنے کے لیے، وہ ہے گریٹر اسرائیل بنانا۔ دیکھیں ان کا بنیادی مقصد یہاں پر آنے کا تھا یروشلم، ٹھیک ہے، وہاں پر ہیکل سلیمانی بنانا، تو وہ ابھی پورا نہیں ہوا ہے، تو یہاں پر آنے کا ان کا مقصد پورا نہیں ہوا ہے۔ وہ بنیادی طور پر یہاں پر جس مقصد کے لیے آئے تھے ابھی وہ ریالٹی میں نہیں بدلا ہے، تو اب ان کو لگتا ہے کہ بہت انتظار کا ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے، اب اس کو ریالٹی میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے، کل کو دنیا کے حالات کیا رہ جاتے ہیں، اس لیے ہم نے جو کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اسرائیل کو نیوکلیر بم گرانا پڑے، اسرائیل کو عالمی جنگ چھیڑنی پڑی، وہ اپنی کیلکولیشن کے مطابق یہ سارے کام کر گزریں گے، وہ اس کے بعد پھر جو ان کا عبرتناک انجام ہونا ہے وہ سو ہونا ہے، لیکن میں ان کی آئیڈیالوجی آپ کو بتا رہا ہوں، وہ اس حد تک پریپیئر ہیں کہ ہم یہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ اس بات کو سمجھیں۔ کچھ اور خبریں کہ کس طرح سے وہاں پر ہر ایک سٹی میں لڑائی ہو رہی ہے۔ وائلنٹ کلیشز بٹوین ریزسٹنس فائٹرز اینڈ آکوپیشن فورسز ڈیورنگ دیئر اسٹارمنگ ان جینن۔ پیلسٹینین یوتھ confront occupation vehicles with stones during the storming of the city of Ramallah۔ رمالہ اب ان کا ایک طرح سے دارالحکومت ہے فلسطینی اتھارٹی کا، وہاں پر یہ اور فلسطینی یوتھ نکلے، فلسطینیوں کو یہ بڑے اچھے طریقے سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ آج اگر وہ نہ نکلے تو پھر یہ اس سے آگے پھر کوئی ان کے پاس چانس نہیں ہے، نکلنا ہے تو آج ہی نکلنا ہے۔ اب یہ تو ناظرین ان کے عزائم ہیں، اور جو میں ان کے عبرتناک انجام کی بات کر رہا ہوں وہ ذرا ایک نظر دیکھیے۔ رپورٹ امریکہ سے آئی ہے، $70 بلین کا نقصان اسرائیل کو ہو چکا ہے، جو اس وقت ان کے بجٹ میں خسارہ جانے والا ہے، $70 بلین، اور ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 4 سال جنگ چلائیں گے۔ reads on the governor of the Israeli Central Bank, the war will cost Israel's budget about $70 billion during the year 2025۔ ٹھیک ہے، جو اگلا بجٹ آنے والا ہے $70 بلین کا خسارہ ان کو ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اگلے بجٹ میں اپیئر ہوگا۔ تو مطلب وہ کچھ بھی عزائم کر لیں، وہ کچھ بھی سوچ لیں، تو ساری باتیں ان کے مطابق تو نہیں ہونے والی۔ آج دنیا کی گورنمنٹس بھی الائن کر رہی ہیں ایسٹ میں، ٹھیک ہے، دنیا کے لوگ کس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو کیا اتنا سا اسرائیل ان سب کو شکست دے لے گا؟ کیا 7 ارب انسانوں کو شکست دے لے گا؟ تو وہ نہیں دے سکتا ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیے جو کروشل مومنٹ اس حوالے سے بھی ہے کہ ان کے پریزنرز وہاں پر مرنے جا رہے ہیں۔ reads according to the prominent American official, with every passing day the chances that the hostages will not return alive increase، کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے نا یہ چانس کہ پریزنرز واپس نہیں آئیں گے، یہ مطلب ان کے واپسی کا چانس جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ڈر
کہ وہ مردہ واپس آئیں گے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین چائنا سے خبر یہ ہے کہ چائنا نے $3 ملین مدد ایک بھیجی ہے، اور 500 ملین یوان، جو یوان ان کی کرنسی ہے، اور $3 ملین امریکی کرنسی میں انہوں نے بھیجے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی مدد جو ہے وہ اس وقت چائنا کی جانب سے بھیجی جا رہی ہے۔ چائنا دیکھیں اس وقت ایک جو ہے نا ٹرسٹ بلڈ اپ کر رہا ہے، اور جب اس کو ادھر سے ٹرسٹ ہو جائے گا بلڈ اپ مڈل ایسٹ میں، تو چائنا اس سے بھی زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لے گا۔ دیکھیں چائنا نے بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے چلنا ہے، وہ وہاں پہ کوئی اور اسٹرانگ ایکشن لے لے، پتہ چلے جی ادھر سعودی عرب نے ڈیفینس پیکٹ کر لیا ہے امریکہ کے ساتھ، تو وہ اپنی طور پر انہوں نے ایک سٹرونگ پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھنے کے لیے ابھی تھوڑا سا ٹرسٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ ہونا ضروری ہے۔ جیسے پیوٹن نے ابراہیم رئیسی کو ایک ریلائبل پارٹنر کہا تھا، شہادت کے اوپر انہوں نے کہا وہ ایک ریلائبل پارٹنر تھے، جو ان سے بات طے ہوتی تھی، ہمیں یقین ہوتا تھا کہ وہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریلائبلٹی جو ہے یہ ریاستوں میں بہت میٹر کرتی ہے، خاص کر اتنے کروشل ٹائم کے اوپر، جب آپ نے ٹانگیں دونوں طرف پھنسائی ہوں، مطلب مڈل ایسٹ بیسیکلی تو امریکہ کا اتحادیہ نا، تو چائنا اتنی جلدی کیسے جو ہے ٹرسٹ کر سکتا ہے یو اے ای کے اوپر، قطر کے اوپر، یا سعودی عرب کے اوپر، جہاں پر امریکی اڈے ہیں؟ تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن چائنا اپنے طور پر ایک جو ہے نا امداد جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب ذرا ناظرین غزہ کی جو تازہ ترین، رفح کی تازہ ترین صورتحال ہے، وہاں پر کس شدت کی لڑائی جاری ہے، وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایک ایکسس، ایک گلی میں اس وقت ناظرین فائٹ ہو رہی ہے، مزاحمتی تحریک پوری طرح سے ان کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہی ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر ایک حملے میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ایک تو ابھی ناظرین حملہ یہ ہوا ہے کہ جو سراؤنڈنگ ہیں غزہ کی، وہاں پر ناظرین بمباری کی گئی ہے، کبوتز نریم کا یہ علاقہ ہے، اور میزائلوں کے ساتھ یہاں پر ناظرین بمباری کی گئی ہے مزاحمتی تحریک کی جانب سے۔ تو نہ صرف وہ اندر لڑ رہے ہیں، بلکہ جو باہر والے سیٹلمنٹس ہیں وہاں پر بھی وہ فائٹ کر رہے ہیں۔ اب ذرا تفصیلات دیکھیے، القسام بریگیڈ بتا رہی ہیں we targeted an Israeli food force consisting of 5 soldiers with anti-personnel glove device, killing and wounding them east of Al-Tanur neighborhood in the city of Rafah, south of the Gaza Strip۔ تو ایک اسرائیلی فوڈ فورس کو، جس میں 5 اسرائیلی فوجی تھے، اس کو انہوں نے مار گرایا ود اینٹی پرسونل گلو ڈیوائس۔ تو مزاحمتی تحریک کا ایک بہت بڑا ہتھیار اور بہت بڑی صلاحیتیں، ایکسپلوسیو ڈیوائسز بھی ہیں، اور یہ کمپلیکس اربن وارفیئر میں، مطلب اس کا امریکی جو دفاعی ڈیفینس حکام ہیں انہوں نے اس کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ اس وقت یہ رپورٹس بھی شائع ہوئی تھی کہ اربن وارفیئر میں حماس بہت صلاحیتیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح کی کمپلیکس انگیجمنٹ کے اندر، ایکسپلوسیو ڈیوائسز انسٹال کرنے کے اندر ان کی بہت صلاحیتیں ہیں۔ تو اسرائیل کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا، اور اسرائیل اس میں کامیاب بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج وہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پھر القدس بریگیڈ، our fighters targeted a gathering of enemy soldiers and vehicles penetrating vicinity of Al-Abad area south of the city of Rafah۔ اب یہ ایک ایریا میں جہاں پر اسرائیلی فوج پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ناظرین، اس کے اوپر سولجرز اور وہیکلز کے اوپر ناظرین بمباری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ الصابرہ کا جو علاقہ ہے غزہ سٹی میں، اب ہم نارتھ میں آ گئے ہیں، شمالی غزہ کا یہ واقعہ الصابرہ کی گلی ہے۔ Our fighters were able to target an Israeli food force that barricaded itself in a building۔ ایک گھر کے اندر شمالی غزہ میں، ٹھیک ہے، ایک گھر کے اندر اسرائیلی فوج جو موجود تھی اس کو نشانہ بنایا، اور اسی گھر کے اندر جو ہے وہ اس کی قبر بنا دی۔ یہ رپورٹس اب پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ بہت زیادہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہوئے، دیکھیں جس میں ٹنلز جو ہیں وہ کولیپس کر گئی، ٹھیک ہے، گھر کے گھر انہوں نے گرا دیے ان کے اوپر۔ تو اسرائیل نے وہ فوجی تو اپنے نکالے نہیں ہیں، تو ان کے بہت ساری فوجی جو ہیں وہ ملبے تلے اس وقت دبے ہوئے ہیں۔ اچھا، پھر القدس بریگیڈ کا دیکھیے، یہ یبنا کیمپ ساؤتھ آف دا سٹی آف رفح، یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کہہ رہے ہیں our fighters targeted a gathering of enemy soldiers and vehicles، ایک اور اسرائیلی فوج کی گیدرنگ جو پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر آپ دیکھیے القدس بریگیڈ، انہوں نے القسام بریگیڈ کے ساتھ جو ہے وہ ایک آپریشن کیا ہے جوائنٹ، اور ٹارگیٹڈ ود ٹینڈم اینڈ RPG shells 2 military vehicles positioned in the vicinity of Al-Shuka school east of the Rafah۔ ٹھیک ہے، اب آپ رفح میں اگر استعمال ہونے والے ویپنز دیکھیں تو یہ وہ فل سکیل لڑائی والے ویپن ہیں، کہ یعنی مورٹار کے گولے استعمال ہو رہے ہیں، مشین گنز، RPGs، ٹینڈم شیلز، ایکسپلوسیو ڈیوائسز، ٹھیک ہے، اور AK-47، مطلب تمام ایک جو ہتھیار ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت مزاحمتی تحریک رفح کے علاقے میں بروئے کار لا رہی ہے۔ یہ وہ ہیں جو
ہم نے غزہ میں بھی دیکھے تھے، مطلب جو غزہ میں فل سکیل لڑائی تھی، اب یہ رفح میں یہ استعمال ہونا مراد، یہاں پر بھی ایک فل سکیل لڑائی جاری ہے۔ پھر بتا رہی ہے القدس بریگیڈ، وی رینیوڈ آور بمبارڈمنٹ ود ڈزنز آف ہیوی مورٹار شیلز آن اینیمی سولجرز اینڈ وہیکلز ان دا ویسینٹی آف کیس سائٹ ان ساؤتھ رفح کے ساؤتھ میں کیس سائٹ کا ایک علاقہ ہے، یہاں پر انہوں نے بمباری کی ہے۔ یہ اس وقت ناظرین رفح کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور اس وقت کئی ایک فرنٹ اسرائیل کے خلاف کھول چکے ہیں، جس میں غزہ کا سب سے بڑا فرنٹ ہے، پھر ویسٹ بینک کا، اور اس کے بعد لیبنان کا، شام کا، عراق کا، یمن کا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے جارڈن اور ایجپٹ سے۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ گلی گلی میں مصر میں اب جنگجو نکلے ہوئے ہیں، سلوگنز ہیں، نعرے ہیں، اور برداشت نہیں کیا جا رہا۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر بالی ووڈ کے سٹارز اس دکھ کو برداشت نہیں کر پا رہے، وہ اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے، جن کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے فلسطینیوں سے، تو وہ جو نسلاً فلسطینی ہیں جارڈن کے لوگ اور بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور مصر اور ان کی پوری تاریخ، پورا کلچر، ایک لینگویج، ٹھیک ہے، آباء و اجداد ایک، ٹھیک ہے، مذہب ایک، تو وہ مجھے بتا دیجئے وہ کیسے لوگ برداشت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ابھی ایکسپرٹ اگر دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ بہت بڑا ہونے جا رہا ہے، بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ ایکسپرٹ اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔